अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जिन स्टोरीज। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। पेशे खिदमत है जिनसाद। मैंने उन्हें ये सदमा इसलिए पहुंचाया कि वो भूल जाएं, मफलूज हैं। जब तक उनकी हालत एतदाल पर नहीं आ जाती मैं यही हूँ। आमिर साहब चंद लम्हे खामोश रहकर बोले, बिलाशुबा इसमें कोई कलाम नहीं कि आपने जो इंतहाई कदम उठाया उसका इल्म मुझे पहले से हो जाता तो मैं हरगिज उसकी इजाजत ना देता, लेकिन फिर शायद बेगम साहिबा का इलाज भी ना हो पाता। जो कुछ भी हुआ वो बेगम साहिबा और आपके सिवा किसी को कभी मालूम नहीं हो सकेगा। मैंने आमिर साहब को यकीन दहानी कराई, ये आपकी आला ज़र्फी है, इस पर मैं जिंदगी भर आपका ममनून एहसान रहूंगा। आमिर साहब के लहजे में एहसान मंदी थी। फिर उन्होंने हाजी साहब की तरफ निगाह उठाते हुए कहा, मेरा क्यास ये है कि आपने इस जमन में हाजी साहब को भी ला इल्म ही रखा है। जी हाँ, मैंने जवाब दिया। मुझे एक बात पर इंतहाई हैरत है, आपने बेगम साहिबा की कैफियत मालूम किए बगैर किस तरह अंदाजा लगा लिया कि उन्हें ज़हनी सदमा पहुंचाना जरूरी है। आपने शायद सुना हो कि चेहरे भी बोलते हैं। चेहरा शनासी अलग एक फन है। मुआलिज अगर चेहरा शनास भी है तो मरीज या मरीजा को सिर्फ एक नज़र देख कर भी बहुत सी बातें जान लेता है। मैंने अपनी पर्दा पोशी के लिए कहा। अभी मेरे और आमिर साहब के दरमियान यही गुफ्तगू जारी थी कि उनका मुलाजिम नुस्खा बंधवा कर ले आया। मेरे ईमा पर आमिर साहब खुद अपनी बेगम को दवा सुंघाने उठकर चले गए। बाकी दवाएं बाद में देना थी, जिन्हें इस्तेमाल कराए जाने के बाद बेगम साहिबा को पुरसुकून नींद आ जाती। फिर वो सोकर उठती तो कतई तौर पर सेहतयाब होती। मैं उठकर हाजी साहब के पास आ बैठा। बेगम साहिबा के बारे में मुझे गुज़श्ता रोज ही मालूम हो गया था कि उनकी ये हालत तकरीबन साल भर से है। 1 साल पहले उनकी 12 साला इकलौती बेटी डिप्थेरिया का शिकार होकर चल बसी थी। ये सदमा बेगम साहिबा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उनके असाब शल हो गए, फिर वो मफलूज होकर रह गई। इसकी इब्तदा लुकनत से हुई और फिर असाबी दबाव इतना बढ़ा कि उन्होंने बोलना छोड़ दिया। बकिया जिस्म भी उससे मुतासिर हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि चंद ही दिनों में वो कतई माजूर हो गई। उनके जहन में ये गिरा पड़ गई कि अब वो ना चल फिर सकती हैं ना बोल सकती हैं। जहनी सुकून पहुंचाने के लिए तबीबों और डॉक्टरों ने उन्हें मस्कन दवाएं इस्तेमाल करवाईं, जिनका उल्टा ही असर हुआ। किसी से भी सही तशखीस ना हो पाई। चंद मिनट के बाद आमिर साहब ने आकर इतला दी कि बेगम साहिबा की हालत बड़ी हद तक अब मामूल पर आ चुकी है। मैं अंदर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। आमिर साहब ने फिलहाल किसी भी मुलाजिम या मुलाजमा को कोठी के इस हिस्से में आने से मना कर दिया। मेरे साथ चलिए। मेरे साथ चलते हुए उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेगम साहिबा को मैंने अपने तौर पर भी समझा दिया है। जवाब में उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये भी बेहतरी की ही अलामत है, मैं बोला। बेगम साहिबा के कमरे में पहुंचते ही मैंने उन्हें अपनी जिन्नाती सिफात के असर में ले लिया। वो एक गर्म चादर ओढ़े मुसहरी पर नीम दराज थी। उनसे माफी मांगना तो महज एक बहाना था। अगर मैं उन्हें अपने असर में ना लेता तो मुझ पर नजर पड़ते ही वो फिर बेकाबू होकर चीखने लगती। उन्हें मेरी दस्त दराजी याद आ जाती। इन जैसी बाहया, बापर्दा और इज्जतदार खातून के लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी कि एक अजनबी शख्स ने तन्हाई में और माजूरी का फायदा उठाते हुए नाजेबा कलमात अदा की और फिर उनकी शाल उतारकर फेंक दी। आदाब बेगम साहिबा। मैंने करीब पहुंचकर उन्हें मुखातिब किया। वो उठकर बैठते हुए बोली, वालेकुम आदाब। बेगम साहिबा, मैं आपसे अपनी गुस्ताही की माफी मांगने हाजिर हुआ हूँ। हमने और हमारे खुदा ने आपको माफ किया। उन्होंने कहा, आपकी नीयत साफ थी और मकसद नेक था। अल्लाह आपको इसकी जज़ा देगा। हम तो आपके तहे दिल से ममनून हैं कि हमेशा की माजूरी से बच गए। बड़ी अनायत बेगम साहिबा कि आपने हकीकत जान ली। आपका बेहद शुक्रिया। मैंने उसी अरसे में बेगम साहिबा के जहन से इकलौती बेटी की अचानक मौत का सदमा भी खासी हद तक महव कर दिया। उसी वक्त मेरी नज़र आमिर साहब की तरफ उठी तो उनकी आंखों में नमी तैर रही थी। फिर जब मैं उनकी बेगम के कमरे से निकलकर निशिस्तगाह की तरफ कदम उठा रहा था तो उन्होंने जज्बात से मगलूब होकर मुझे गले से लगा लिया। उन्होंने भराई हुई आवाज में एक मरतबा फिर ममनूनियत और एहसान मंदी का इजहार किया। उसके बाद वो मुझे साथ लिए निशिस्तगाह में आ गए और हाजी साहब को मुखातिब किया, अगर आप मुझे इनसे ना मिलवाते और इन्हें खुद लेकर यहाँ ना आते हाजी साहब, तो बेगम साहिबा शायद कभी सेहतयाब ना हो पाती। फिर उन्होंने हाजी साहब का भी शुक्रिया अदा किया। आमिर साहब, ये आप क्या गैरों जैसी बातें करने लगे? मुझे ये बताएं कि अब क्या हाल है बेगम साहिबा का? मैं बोल उठा, अल्लाह का शुक्र है कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं। इंशाअल्लाह कल तक कतई तौर पर सेहतयाब हो जाएंगी। फिर मैंने हाजी साहब को मुतमईन करने के लिए बात बनाई। मैं एक दवा अपने साथ भी लेकर आया था। वही दवा सुंघाने के सबब बेगम साहिबा चीखने लगी थी और उनकी हालत गैर होने लगी। आप क्योंकि आमिर साहब के करीबी दोस्त हैं, इसलिए उन्हीं की इजाजत के बाद बेगम साहिबा के मर्ज की बाबत अर्ज किए दे रहा हूँ। यकीनन आप इस बात को अपनी हद तक ही रखेंगे। दिमाग के मुतअद्दिद इमराज हैं और हमारा जिस्म दिमाग ही के ताबे है। बेगम साहिबा को भी ऐसा ही एक दिमागी मर्ज लाहिक हो गया था।
میری تشخیص کے مطابق اس کی وجہ کوئی شدید صدمہ ہوگا۔ بالکل مقصود میاں، تمہاری تشخیص 100% درست ثابت ہوئی۔ حاجی صاحب نے یہ کہہ کر صدمے کی وضاحت کر دی، پھر بولے، بڑی ہی معصوم بچی تھی وہ۔ میں یہ ذکر چھیڑنے سے گریز کر رہا تھا، لیکن وہ عامر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے مزید کچھ کہنے سے رک گئے۔ عامر صاحب کی کیفیت دیکھ کر میں نے موضوع گفتگو بدل دیا۔ کون سا ایسا باپ ہوگا جسے اپنی اکلوتی بیٹی سے محبت نہ ہوگی اور بیٹی کی اچانک موت پر اس کا دل خون کے آنسو نہ روتا ہوگا؟ ذرا ہی دیر کے بعد عامر صاحب کی کوٹھی میں جشن کا سما نظر آنے لگا۔ انہوں نے مجھے اور حاجی صاحب کو منہ میٹھا کرائے بغیر نہ اٹھنے دیا۔ واپسی میں مجھے عجیب سی روحانی طمانینت محسوس ہو رہی تھی۔ حاجی صاحب بھی بے حد خوش تھے۔ انہوں نے مجھے میرے دفتر کی بلڈنگ کے سامنے اتارا اور رخصت ہوتے وقت کہنے لگے، مقصود میاں، اب ملاقاتیں ہوتی رہنی چاہیے۔ میں نے ان سے ہاتھ ملایا اور وہ اپنی موٹر میں بیٹھ گئے۔ اپنے دفتر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں سوچنے لگا کہ شرافت کسی کی میراث نہیں۔ عامر صاحب محمود حسن سے کہیں زیادہ دولت مند تھے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ خرابی دولت میں نہیں، اس کی ہوس میں ہے۔ اسی ہوس نے محمود حسن کو انسان سے شیطان بنا دیا تھا۔ میں اب اس شیطان کو اس کے انجام تک پہنچانے پر غور کر رہا تھا۔ دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے۔ اگر واقعی پیر منگو کی مائی سے محمود حسن کی کوئی دشمنی تھی تو یہ بات میرے حق میں جاتی۔ اب اس کی تلاش کا وقت آ گیا تھا۔ اگلے ہی روز میں نے اس کا سراغ لگا لیا۔ میرا یہ اندازہ صحیح ثابت نہ ہو سکا کہ وہ ایک بزرگ منگو پیر کے مزار پر ملے گی، لیکن اس کی شہرت کا سبب وہی مزار تھا۔ پتہ چلا کہ وہ برسوں اسی مزار کے آس پاس دیکھی جاتی رہی تھی۔ لوگ اسی لیے اسے پیر منگو کی مائی کہنے لگے۔ اب وہ کراچی کی ایک اور نواحی بستی ملیر میں آ گئی تھی۔ ملیر ندی سے کچھ ہی فاصلے پر چھوٹا سا ایک مندر تھا۔ اسی کے سامنے والے میدان میں مائی نے اپنا ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ منگو پیر کے علاقے سے تنگ آ کر وہ یہاں آئی تھی، مگر لوگوں نے یہاں بھی اس کی جان نہیں چھوڑی۔ غرض تو باولی ہوتی ہے، لوگ اس سے مار کھانے وہاں بھی پہنچ جاتے۔ بھاگ جاؤ بدبختو، وہ چیختی اور کنکر پتھر اٹھا کر مارنے لگتی۔ عجیب بات یہ تھی کہ ہر ایک کے کنکر یا پتھر نہ لگتا۔ جس شخص کو کوئی پتھر آ کر لگ جاتا وہ خود کو خوش قسمت سمجھتا۔ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ جس کے پتھر آ کر لگ جائے اس کا کام بن جاتا ہے۔ وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی؟ اس سلسلے میں مختلف روایتیں مشہور تھیں۔ انہی میں ایک قصہ یہ مشہور تھا کہ جب وہ بچی تھی تو کوئی شخص اسے منگو پیر کے مزار پر چھوڑ گیا تھا۔ ان روایتوں سے قطع نظر سمجھے تو یہ جستجو تھی کہ وہ حقیقتاً غیر معمولی پراسرار قوتوں کی مالک تھی، یا لوگوں نے توہم کے سبب اسے ایک پراسرار شخصیت بنا دیا تھا۔ اس کے بارے میں بہت کچھ جان لینے کے باوجود ابھی تشنگی باقی تھی۔ کوشش کے باوجود کچھ باتیں میرے علم میں نہیں آ سکی۔ اس سے ملے بغیر میں تذبذب ہی کا شکار رہا۔ میں رات کے وقت فضا میں پرواز کرتا ہوا ملیر مندر پہنچا۔ میں نے دانستہ اس وقت کا انتخاب کیا تھا۔ ندی کی سمت اس میدان میں دور ہی سے مجھے ایک دیا صاحب ٹمٹماتا نظر آیا۔ میں اس میدان میں اتر گیا۔ قریب پہنچ کر میں نے ایک جھونپڑی میں چراغ جلتے دیکھا۔ اندر زمین پر کپڑا بچھائے ایک عورت دو زانو بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی، لیکن اس کی آواز مجھے سنائی نہیں دی۔ اس کے سر پر چادر تھی اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی۔ اس کا چہرہ پرسکون اور پرکشش تھا۔ اسے اس حال میں کوئی دیکھتا تو یقین نہ کرتا کہ وہ لوگوں کو پتھر مار کر بھگا دیتی ہوگی۔ ابھی میں جھونپڑی میں داخل ہوا ہی تھا کہ وہ زیر لب کچھ پڑھتے پڑھتے ایک دم چونک اٹھی۔ چند ہی لمحے بعد جب میں نے اچانک اس کی آواز سنی تو جیسے میرے ہوش گم ہو گئے۔ اے علی علیش، آج تک کسی جن ذات نے میرے قریب آنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ میں اگر چاہوں تو اس خطا پر تجھے سزا بھی دے سکتی ہوں، لیکن معاف کر دینا سزا سے بہتر ہے۔ آج تو یوں بھی میرے وصال کی رات ہے، اور پھر یہ کہ تو کسی برے ارادے سے نہیں آیا۔ دیکھ کے ادھر میرا کفن رکھا ہے، میں کفن اوڑھ کر ہمیشہ کے لیے سو جاؤں گی اور پھر خود ہی اپنے جنازے کی نماز پڑھوں گی۔ میں اس کی آواز سنتا رہا۔ تو آیا بھی تو کب آیا؟ تجھے جو کہنا ہے اور تجھ جو چاہتا ہے مجھے معلوم ہے، مگر اب وقت گزر چکا۔ کیا تو اس شیطان سے خوف کھا گیا ہے کہ جس نے ایک دفعہ مجھ پر بری نظر ڈالی تھی، پھر پورے 3 دن تک اسے ایسی سزا دی کہ زندگی بھر نہ بھول سکے؟ اس کے بعد وہ کبھی میری طرف پلٹ کر نہیں آیا اور دور ہی دور سے مجھ پر وار کرنے کے لیے شیطانی حربے آزماتا رہا اور ناکام ہو کر اپنی ہی بوٹیاں نوچتا رہا۔ اس حقیر شخص نے میری برابری کے لیے مجھے اپنا دشمن سمجھ لیا، لیکن میں نے اسے اس قابل بھی نہیں جانا کہ پھر کوئی سزا دیتی۔ اسے سزا دینے کی ضرورت بھی کیا تھی کہ وہ تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھود رہا تھا۔ اب گنتی کے کچھ ہی دن تو باقی رہ گئے ہیں۔ جا اے علی علیش کہ وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ تو نے جو سوچا ہے سو کر، اور اب میرے پاس نہ ٹھہر۔ میں اس سے صرف اتنا ہی کہہ سکا، مجھے معاف کر دیا مائی کہ میں نے تیری عبادت میں خلل ڈالا۔
تجھے میں پہلے ہی معاف کر چکی ہوں اے علی علیش، اے جنزاد۔ یہ کہتے ہی وہ پھر عبادت میں مصروف ہو گئی۔ پھر میں وہاں ایک لمحے کو بھی نہیں رکا۔ مائی کی زبان پر ایک مرتبہ بھی محمود حسن کا نام نہیں آیا، لیکن میں سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ مجھے اس پر ملال سا ہوا کہ اس نیک آدمزادی کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا جب وہ دنیا سے منہ موڑ کر جا رہی تھی۔ وہ اپنی خدمت کا موقع دیتی تو یقیناً مجھے خوشی ہوتی۔ اس نے محمود حسن کے بارے میں میرے اس یقین کو مزید پختہ کر دیا کہ وہ میرا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اس رات میری سماعت میں پیر منگو کی مائی کے یہ الفاظ بار بار گونجتے رہے کہ اب گنتی کے کچھ ہی دن تو باقی رہ گئے ہیں۔ دوسرے ہی روز میں نے محمود حسن پر پہلا وار کیا۔ انکم ٹیکس والوں نے اچانک چھاپا مارا اور جعلی کھاتے اپنے قبضے میں لے لیے۔ محمود حسن نے انکم ٹیکس افسر اور اس کے عملے کو دھونس میں لینا چاہا۔ تم لوگوں کو شاید یہ معلوم نہیں کہ تمہارے کمشنر صاحب سے میرے کتنے گہرے اور پرانے تعلق ہیں۔ تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا۔ بعد میں دیکھا جائے گا جناب کہ کون پچھتاتا ہے۔ فی الحال آپ ہمیں اپنی کارروائی مکمل کرنے دیں، انکم ٹیکس افسر بولا، جسے میں اپنے اثر میں لے چکا تھا۔ اگر آپ نے قانونی کارروائی میں بھیجا مداخلت کی تو ہم اپنی مدد کے لیے پولیس کو بھی طلب کر سکتے ہیں۔ محمود حسن میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر مجھے ایک طرف لے گیا اور بولا، تمہیں کچھ کرو مقصود، یہ انسپیکٹر تو میرے قابو میں ہی نہیں آ رہا۔ اسی مرحلے پر اگر یہ معاملہ دبا نہ دیا گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ نیچے دکانوں سے جتنا چاہے کیش لے لو اور اس انسپیکٹر کا منہ بند کر دو۔ کھاتے ان کے ہتھے چڑھ گئے تو بہت برا ہوگا۔ جاؤ جلدی کرو، یہ تو موقع ہے تمہاری ذہانت کی آزمائش کا۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں ناکامی نہیں ہوگی۔ سب کچھ میرا ہی تو کیا دھرا تھا، سو میں کس طرح محمود حسن کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتا۔ میں نیچے جا کر کیش تو لے آیا، لیکن معاملے کو اور بگاڑ دیا۔ میں نے محمود حسن کو مشورہ دیا، میں اس انکم ٹیکس کے افسر کو آپ کے دفتر میں بلاتا ہوں۔ میری اور آپ کی حیثیت میں بہرحال فرق ہے، آپ خود اسے رشوت دیں گے تو اس پر زیادہ اثر پڑے گا۔ محمود حسن نے مضطرب سی آواز میں پوچھا، کیا وہ تمہارے کہنے پر یہاں آ جائے گا؟ بالکل آ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے کیش اس کے حوالے کر دیا۔ انکم ٹیکس افسر اور اس کا عملہ بلڈنگ کی اسی منزل پر اس کمرے میں تھا کہ جہاں منشی جی اور کلرک بیٹھتے تھے۔ میں ادھر چلا گیا۔ انکم ٹیکس افسر میرے ایک اشارے پر ساتھ چلا آیا۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ محمود حسن کے دفتر میں داخل ہوئے تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ آئیے جناب تشریف رکھیے۔ عیار محمود حسن مجسم انکسار بن گیا۔ جی فرمائیے، کیوں بلایا مجھے آپ نے؟ انکم ٹیکس افسر کھڑا ہی رہا، وہ کرسی پر نہیں بیٹھا۔ بیٹھیں تو آپ، محمود حسن نرمی سے بولا۔ ایک امانت تھی آپ کی میرے پاس، وہ دینی تھی۔ محمود حسن نے میز کی اوپر والی دراز کھولی۔ کیسی امانت؟ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھے آپ اتنا نادان نہ سمجھیں کہ میں امانت جیسے لفظوں کا مطلب نہ سمجھ سکوں۔ انکم ٹیکس افسر کو غصہ آ گیا۔ آپ مجھے رشوت دینا چاہتے ہیں؟ بکاؤ مال سمجھ رہے ہیں مجھے؟ اس عرصے میں محمود حسن نوٹوں کی گڈیاں نکال چکا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور گھورتے ہوئے انکم ٹیکس افسر کو دیکھتے ہوئے بولا، تم اپنی اوقات سے بڑھ کر بات کر رہے ہو کیا تم؟ کتنی تنخواہ ملتی ہے تمہیں اپنے محکمے سے؟ تم ہو کس گنتی شمار میں؟ تمہارے افسران بکاؤ مال ہیں۔ محمود حسن کی قوت برداشت جواب دے گئی تو اپنی اصلیت پر اتر آیا۔ تم نے میری توہین کی ہے اور میں اپنی اس توہین کا بدلہ ضرور لوں گا۔ انکم ٹیکس افسر نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ ایسی رپورٹ لکھوں گا کہ کوئی بڑے سے بڑا افسر اس کا توڑ نہ کر سکے گا۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے مڑا اور دفتر کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کیا کر دیا یہ آپ نے؟ میں بول اٹھا، جو کرنا چاہیے تھا۔ محمود حسن نے منہ بگاڑ کر کہا، ایسے کمینوں کے ساتھ اس طرح پیش آنا چاہیے۔ تم اب تماشا دیکھنا مقصود، دولت میں بڑی طاقت ہے، اسے کھاتے لے کر چلا جانے دو۔ انکم ٹیکس کمشنر سے ملتے ہی آج ہی وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ پہلے بھی ایک بار میں اسے ہڈی ڈال چکا ہوں۔ اس انکم ٹیکس افسر کی نوکری اگر تیل نہ کروا دی تو میرا نام بھی محمود حسن نہیں۔ 10-20 ہزار بھی خرچ ہو جائیں تو پرواہ نہیں، میں سمجھوں گا کہ کچھ دن نہیں کمایا۔ مجھے محمود حسن کو میرے ہی دفتر میں میز پر ہاتھ مار کر دھمکی دے رہا تھا۔ محمود حسن کی حماقت اور خوش فہمی پر میں دل ہی دل میں ہنستا رہا۔ میرے پھیلائے ہوئے جال کو توڑ کر وہ کیسے باہر نکل جاتا؟ تم کس بات پر مسکرا رہے ہو مقصود؟ محمود حسن نے چونک کر مجھ سے پوچھا۔ انکم ٹیکس افسر کی بے وقوفی پر، میں نے سنبھل کر جواب دیا۔ ہاں، اسے آج ہی اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ محمود حسن کے لہجے میں خود اعتمادی تھی۔ اس گندے تالاب میں کم و بیش ساری ہی مچھلیاں ایک جیسی تھیں۔ انکم ٹیکس والوں کا چھاپا محمود حسن پر پڑا، مگر نصیحت دوسروں نے بھی پکڑی۔ کوئی چھوٹا چور تھا، کوئی بڑا، سبھی چوکنا ہو گئے۔ انکم ٹیکس افسر اپنے عملے کے ساتھ کارروائی مکمل کر کے چلا گیا تو محمود حسن کے دفتر میں لوگوں کا تانتا بن گیا۔ سب ہی یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر ہوا کیا۔ انہیں محمود حسن سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ یہ الگ بات کہ بظاہر ہمدردی جتا رہے تھے، ان کو تو یہ فکر تھی کہ کل کو یہ چکر اگر چل ہی گیا ہے تو کہیں وہ بھی جھپٹ میں نہ آ جائے۔
اس کے علاوہ یہ کہ محمود حسن اس جال سے نکلنے کے لیے کیا کرے گا، وہ بھی یہی داؤ آزماتے۔ محمود حسن نے اپنی عادت کے مطابق کسی کو زیادہ منہ نہیں لگایا اور اس کی گردن مزید اکڑ گئی۔ کہنے لگا، آپ لوگ میری فکر نہ کریں، سارے محکمے کو انگلی پر نچا دوں گا۔ انہوں نے آخر مجھے سمجھا ہی کیا ہے، اوپر تک پہنچ ہے میری، پھر بھی کچھ پتا تو چلے کہ یہ بلا ہماری مارکیٹ تک پہنچی کیسے؟ ایک دکاندار نے پوچھا۔ پیسے بھی کھاتے ہیں اور آنکھیں بھی دکھاتے ہیں، یہ تو زیادتی ہے نا۔ ہوتا ہے یہ سب کچھ، کوئی نئی بات نہیں، محمود حسن نے ٹال دیا۔ مجھے ذرا جانا ہے، پھر بات ہوگی، یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ لوگوں کی دال نہ گلی تو ایک ایک کر کے دفتر سے نکل گئے۔ چلتے وقت میں نے محمود حسن سے دریافت کیا، کیش ساتھ لے چلنا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، پہلے بات ہو جانے دو، دفتر میں وہ کبھی کیش نہیں لیتا، تمہیں اس کا تجربہ نہیں، بس تم ساتھ رہو، ذرا میری ہمت بندھی رہے گی۔ وہ مجھے ساتھ رکھ کر اپنی ہی کم بختی کو آواز دے رہا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ بھی کرتا تو میں کوئی اور راستہ نکال لیتا۔ اس معاملے کا دلچسپ پہلو یہ تھا کہ خود انکم ٹیکس کمشنر کے حکم پر یہ کارروائی ہوئی تھی۔ کمشنر کو میں نے ایسا کرنے پر اکسایا تھا اور محمود حسن اسی کو چارہ ڈالنے جا رہا تھا۔ انکم ٹیکس کے دفتر پہنچ کر محمود حسن کو پہلی مایوسی تو یہ ہوئی کہ کمشنر نے اس کی توقع کے مطابق اسے فوری طور پر اپنے کمرے میں نہیں بلوایا۔ جب خاصی دیر ہو گئی تو مجھ سے محمود حسن نے کہا، ذرا اس چپڑاسی سے تو بات کرو، اس نے میرا وزٹنگ کارڈ اپنے صاحب کو دیا بھی ہے کہ نہیں؟ میں نے چپڑاسی سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ اندر میٹنگ ہو رہی ہے۔ محمود حسن نے بھی چپڑاسی کے یہ الفاظ سن لیے اور برا سا منہ بنایا۔ ایک تو ان سرکاری افسروں نے میٹنگ کا بہانہ خوب ڈھونڈ رکھا ہے، جس دفتر میں بھی جاؤ میٹنگ سے نجات نہیں ملتی۔ معلوم نہیں یہ لوگ کچھ کام بھی کرتے ہیں یا صرف میٹنگ کرتے رہتے ہیں۔ لوگ اپنے کاموں کے لیے ادھر ادھر دھکے کھاتے پھرے اور یہ میٹنگ کرتے رہیں۔ محمود حسن نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ میں نے اسے تپانے کے لیے کہا، میٹنگ بھی تو ایک کام ہے، ان میٹنگز ہی میں تو یہ طے کیا جاتا ہے کہ دفتر کی کارروائی کس طرح چلائی جائے۔ تم حمایت نہ لو ان لوگوں کی، تمہیں نہیں معلوم کہ میٹنگز کی آڑ میں یہ لوگ اکثر اپنے ذاتی کام کرتے رہتے ہیں۔ میں چپ ہو گیا۔ تقریباً پون گھنٹے کے بعد چپڑاسی نے ہمیں اندر بھیجا۔ کمرے میں ایک فیشنیبل عورت کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ اٹھلاتی ہوئی اٹھی اور کمشنر سے بولی، تو پھر اب میں چلتی ہوں، کام تو ہو جائے گا نا؟ اب آپ خود ہی آ گئی ہیں تو پھر کام کیسے نہیں ہوگا؟ اشرف صاحب سے کہہ دیجئے گا کہ کل شام گھر پر مجھ سے مل لیں، کمشنر نے اس عورت سے کہا، پھر ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ جی بیٹھیں آپ لوگ۔ اس عرصے میں وہ عورت کمرے سے نکل کر چلی گئی۔ کمشنر سوٹ پہنے ہوئے تھا، سر پر بال برائے نام تھے، آنکھوں پر محمود حسن کی طرح چشمہ اور ہاتھ میں پارکر پین تھا۔ اس کے سامنے ایک فائل کھلی رکھی تھی۔ فائل کو بند کر کے اس نے ایک طرف رکھ دیا اور محمود حسن کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ درانی صاحب، محمود حسن نے بات شروع کی، آپ جیسے کرم فرما کی موجودگی میں یہ امید نہیں تھی کہ ایک معمولی افسر آ کر میری بے عزتی۔ کمشنر نے بات کاٹ دی اور ہاتھ اٹھا کر بولا، مجھے ساری رپورٹ مل چکی ہے۔ اس نے نہیں، آپ نے بدتمیزی کی ہے۔ اتنی ہمت کیسے ہوئی آپ کی کہ مجھے بھی بکاؤ مال کہہ دیا؟ کمشنر کا لہجہ بدل گیا۔ ہیرا پھیری اور جال سازی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ مجھے تو اس پر حیرت ہو رہی ہے کہ آپ مجھ سے ملنے کیسے چلے آئے؟ اب آپ سے بھی فریاد نہ کریں تو ہم جیسے لوگ کہاں جائیں؟ محمود حسن ڈھیٹ بنا رہا۔ جہنم میں۔ کمشنر کے لہجے میں مزید سختی آ گئی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ چلے جائیں یہاں سے، ورنہ میں آپ کے گودام بھی سیل کروا سکتا ہوں۔ محمود حسن جتنی منت سماجت کرتا رہا، انکم ٹیکس کمشنر اتنا ہی برہم ہوتا گیا۔ اس نے جھوٹی قسم کھا کر کمشنر کو یہ یقین بھی دلانا چاہا کہ انکم ٹیکس افسر نے غلط بیانی کی ہے، مگر کمشنر نے اس کی ایک نہ سنی۔ سنتا بھی کیسے کہ میں وہاں موجود تھا۔ لگتا ہے کہ اس وقت آپ کا موڈ بہت خراب ہے، میں شام کو آپ سے کوٹھی پر ملنے آؤں گا۔ محمود حسن نے آخری چال چلی۔ ہرگز نہیں، کمشنر نے انکار کر دیا، میں آپ جیسے لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہی کمشنر نے چپڑاسی کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی۔ محمود حسن کو مجبوراً اٹھنا پڑا۔ کمشنر اور اس کی گفتگو کے وقت میں خاموش رہا۔ دفتر کی طرف لوٹتے ہوئے میں نے محمود حسن سے کہا، آپ تو کہہ رہے تھے دولت میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس نے تو صاف جواب دے دیا، غلطی مجھی سے ہو گئی، مجھے اپنے ساتھ تمہیں نہیں لے جانا چاہیے تھا۔ میرے ساتھ کسی اور کو بھی دیکھ کر اس نے معاملے کی بات نہیں کی۔ ایسی باتیں اکیلے میں ہوتی ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، میں آج شام اکیلا اس کی کوٹھی پر جا کے بات کروں گا۔ اس کے بعد محمود حسن نے لاکھ سر مارا مگر بات نہیں بنی۔ وہ لمبا پھنس گیا۔ انکم ٹیکس والوں نے اگلی پچھلی ساری کسر پوری کر دی۔ اسی کے ساتھ اس پر جال سازی کا کیس بھی بنا کر عدالت میں گھسیٹ لیا۔ اس نے پانی کی طرح پیسہ بہایا اور دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ محمود حسن نے اس عرصے میں شیطانی وظائف کا سہارا بھی لیا، لیکن ان سے کسی کو نقصان پہنچانا تو ممکن تھا۔ وظیفہ پڑھنے والے کو کسی فائدے کی امید نہیں تھی۔ وہ اپنی دانست میں اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچاتا رہا۔ یہ محض انتقامی کارروائی تھی
جس سے محمود حسن کو کچھ حاصل نہ ہوا۔ ابھی وہ اس چکر سے نہیں نکلا تھا کہ میں نے اس پر دوسرا وار کر دیا اور وہ بلبلا کر رہ گیا۔ وہ دوسرا چھاپا اس کے گوداموں پر پڑا جہاں سے اسمگلنگ کا مال برآمد کر لیا گیا۔ اس کے گودام قبضہ میں کر لیے گئے۔ اس کارروائی کے دوران صادق اور متین نے دونوں دکانوں سے رسیدوں کے بغیر خریدا ہوا مال غائب کر دیا، ورنہ دکانیں بھی بند ہو جاتی۔ یہ بات میرے علم میں تھی، مگر میں دانستہ طرح دے گیا کہ ابھی محمود حسن کو اور تڑپانا تھا۔ اس روز محمود حسن بہت پریشان تھا۔ کوٹھی پہنچتے ہی وہ خود میرے کمرے میں آ گیا۔ بطول کی بجائے سائمہ میرے اور اس کے لیے اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر لائی۔ چلی جاؤ یہاں سے منحوس عورت، وہ سائمہ پر برس پڑا۔ تم سے کس نے چائے لانے کو کہا تھا؟ سائمہ سہم کر بولی۔ دفتر سے آ کر آپ روز ہی چائے پیتے ہیں اس لیے۔ محمود حسن نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اسے ڈانٹ کر کمرے سے نکال دیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، اس عورت نے میرا دماغ اور خراب کر رکھا ہے۔ اس سے اچھی تو وہ تھی کہ جو کچھ کہے سنے بغیر اندازہ کر لیتی تھی کہ مجھے کس وقت کیا چاہیے اور کب۔ اسے میرے پاس نہیں آنا چاہیے۔ رواداری میں محمود حسن کی زبان پر یہ بات آ گئی تو میں نے انجان بن کر پوچھ ہی لیا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میرے سوال پر وہ چونک اٹھا، پھر ذرا توقف سے بولا، تھی کوئی چھوڑو اس کا ذکر، اب کہاں ہے وہ؟ میں نے دوسرا سوال بھی کر ہی دیا، مطلب کیا ہے تمہارا؟ اس کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ میں اس وقت تم سے کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں اور تم ادھر ادھر کی باتیں کیے جا رہے ہو۔ آپ ناراض نہ ہو، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ دراصل مصیبت کے وقت کسی ہمدرد کا یاد آ جانا فطری سی بات ہے۔ تمہیں کیا خبر وہ میری ہمدرد تھی یا نہیں؟ کہیں تم نے بطول یا سائمہ سے تو اس پاگل عورت کے بارے میں کچھ نہیں سن لیا؟ وہ چوکنا سا ہو گیا۔ ایک میں ہی کیا، کوئی بھی اتنے عرصے اس کوٹھی میں رہتا تو اسے پتہ چل ہی جاتا کہ یہاں چھوٹی بیگم ہے تو بڑی بیگم صاحبہ بھی ہوں گی۔ میں نے اسے چوکنا دے کر بات بنا دی۔ بڑی بیگم صاحبہ؟ وہ طنزیہ انداز میں دھیرے سے ہنسا، پھر بولا، ہاک ڈالو اس پر اور کام کی بات کرو۔ بولیں کیا بات ہے؟ میں نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کچھ دیر تک چپ رہا، پھر دھیمی اور رازدانہ آواز میں کہنے لگا، مجھے ایسا لگتا ہے مقصود کہ کوئی دشمن، بہت ہی خطرناک دشمن میرے پیچھے لگ گیا ہے اور وہ مجھے تباہ کر دینا چاہتا ہے۔ تمہارے خیال میں کون ہو سکتا ہے وہ؟